Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Kenya and I welcome you all once again in the Tips Academy. आज का हमारा सेशन जो है ये SDEO पैरा का पेपर 3 मतलब लॉज का एक और सब सेक्शन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स के बुनियादी हकूक़ और जो सिस्टमेटिक चीज़ें हैं उनमें फेयरनेस या उनमें शफाफियत. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. ह्यूमन राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि क्योंकि कोई भी मुल्क है उसका दारो मदार उसके आइन पर होता है, वही बुनियादी ढांचा होता है जिस पे कोई भी हुकूमत अमल दरामद करते हुए सिस्टम को चलाती है या इंतज़ामात को चलाती है. तो हम लोग भी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मतलब आइन पाकिस्तान 1973 का जो आइन है जो फिल वक्त लागू है उसमें कौन कौन से बुनियादी हकूक़ एक पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं उनके बारे में बात करेंगे. लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ. सबसे अहम या सबसे ऊपर का जो लॉ हमारे मुल्क में फ़िलहाल नाफिजुल अमल है वो कौन सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब आइन पाकिस्तान है. एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच अ गवर्नमेंट कैन बी रन. और ये किसी भी इंतज़ामी ढांचे को चलाने के लिए, किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है या बुनियादी चीज़ है. It is a social contract which binds people, society and state to act within the framework of the constitution. ये क्या जनाब, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या एक ऐसा मुआहिदा है जो कि किन किन एक्टर्स को आपस में जोड़ के रखता है, ये एक दूसरे से लिंक अप करता है. पीपल मतलब आम शहरी, सोसाइटी मुआशरा और स्टेट सरकार. पाकिस्तान हैज़ ए ट्रबल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. कोई नई बात नहीं है, हमें भी पता है कि बहुत सारे हमारे पास मार्शल लॉ लगे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तीन आए हैं. काफ़ी अर्से तक हमारे पास पाकिस्तान बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं और यही कहा जा रहा है कि ट्रबल हिस्ट्री है हमारी, कि इसमें गड़बड़ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन चला था. इंटरम होता है जो कि तावक्ती होता है या टेम्परेरीली कोई चीज़ जब की जाती है तो उसको इंटरम कहा जाता है, या जब तक कि एग्जैक्ट चीज़ बन ना जाए या एग्जैक्ट रूल्स आ ना जाए तो उसके बिहाफ पे चलने वाली चीज़ को इंटरम कहा जाता है, या वक्ती कुल वक्ती कह लें या फिल वक्ती कह लें. सॉरी. जब पाकिस्तान बना था तो जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, चला था 1947 में, वो कौन सा था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. उसके बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था वो 47 को पाकिस्तान बना और तकरीबन 8-9 साल के बाद हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो कि 1956 में आया था. अब वो एब्रोगेट कब हुआ था, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन अक्टूबर 1958 में. एब्रोगेशन क्या होता है हमारे पास, एब्रोगेशन होता है नलिफाई करना या ख़त्म करना किसी चीज़ को, द एंड कर देना. द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962. कब हमें दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा दूसरा आइन आया था, 1962 में. द थर्ड एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 1973. तीसरा और मौजूदा जो हमारा आइन है वो कौन सा, 1973 का आइन है. ठीक है. इसकी थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं ये कब ऑपरेशनल रहा, कब इसको डिसफंक्शनल कर दिया गया. 1973 से लेकर 1977 तक ये ऑपरेशनल रहा, एक्टिव रहा. उसके बाद 1977 से 85 तक सस्पेंड कर दिया गया और हमारे पास मार्शल लॉ लग गया. 1985 से 1999 तक फिर ऑपरेशनल रहा और 1999 से 2002 में दोबारा से इसको सस्पेंड कर दिया था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और 2002 से लेकर अब तक ये दोबारा ऑपरेशनल ही है. ह्यूमन राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है जनाब, वो कब अडॉप्ट किया गया था, उसको कब बाकायदा तौर पर अप्रूव किया गया था, 12 अप्रैल 1973 में. इट इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव एंड कंसिस्ट ऑफ 12 पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ 280 आर्टिकल्स. इसमें 12 चैप्टर्स हैं, 12 हिस्से हैं और आर्टिकल्स कितने हैं, 280 हैं. इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द यूज़ ऑफ फोर्स. नो गवर्नमेंट कैन चेंज इट एट विल. ठीक है. इसको किसी भी किस्म की किसी भी फोर्स से या ताकत के ज़रिए इसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब किताब से इसको बदल नहीं सकती. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अमेंडमेंट्स इन इट. 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज़ मतलब पार्लियामेंट की कितनी 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 हमें अक्सरियत चाहिए होती है किसी किस्म की तब्दीली या अमेंडमेंट लाने के लिए. दोनों हाउसेज़ कौन कौन से हमारे पास जनाब, नेशनल असम्बली और सेनेट है. अभी तक हमारे पास कितनी, नीचे जो सेक्शन 1 है जी, अभी तक हमारे पास 26 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. पहली अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आने के फ़ौरन बाद तकरीबन आ गई थी, 1 साल बाद.
جو کہ 1974 میں تھی. 1 سال پورا نہیں گزرا تھا, چند ماہ گزرے تھے, اور اس کے بعد 1974 میں پہلی امینڈمنٹ آئی تھی, ٹھیک ہے. 18th امینڈمنٹ پھر 2010 میں آئی تھی, اور اس کے بعد 26 یعنی کہ جو لیٹسٹ آخری امینڈمنٹ ہے یا آخری اس میں تبدیلی رد و بدل کی گئی ہے وہ کب 2024 میں لائی گئی ہے. ہیومن رائٹس انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ہی کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس بیسیکلی کون سے ہوتے ہیں؟ جو نیچرل یا ہمارے پاس قدرتی جو حقوق حاصل ہوتے ہیں نا کسی شخص کو, مطلب جینے کے, کھانے کے, رہنے کے, آزادی سے گھومنے پھرنے کے, آنے جانے کے, اس طرح کے جو رائٹس ہوتے ہیں یا حقوق ہوتے ہیں ان کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن 1973 آف پاکستان, آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا. تمام شہری, 1973 کا آئین کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے شہری ہیں وہ تمام کے تمام قانون کے لیے برابر حیثیت رکھتے ہیں. اینڈ آر انٹائٹل ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا, اور ان کو باقاعدہ قانونی حفاظت سب کو ایک جیسی حاصل ہے, اور ہر ایک کو ایک جیسی قانون کی جانب سے حفاظت کا حق حاصل ہے. ٹو فلفل دس آبجیکٹیو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز پرووائڈیڈ سم فنڈامنٹل رائٹس اینڈ فریڈم ٹو پاکستانیز. اسی آبجیکٹیو کو یا اسی چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے بنیادی حقوق آلریڈی آئین پاکستان میں مینشن کر دیے ہیں, جو کہ پارٹ 2 آف کانسٹیٹیوشن میں ہیں, اور وہ رائٹس ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے برابر ہیں. دی کانسٹیٹیوشن کنٹینز 25 رائٹس ان آل. 25 بنیادی حقوق ہیں جو کہ تمام پاکستانی شہریوں کو برابری کی سطح پر حاصل ہیں, وچ آر مینشنڈ ان چیپٹر نمبر 1 اینڈ 2. جو پارٹ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا نا, 12 پارٹس ہیں, ان میں سے پارٹ 1 اور 2 میں یہ 25 ڈفرینٹ حقوق, بنیادی حقوق بیان کر دیے گئے ہیں جو کہ تمام لوگوں کو برابری کی سطح پر حاصل ہیں. 15 آف دیم ریلیٹ ٹو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. ان میں سے 15 ایسے ہیں جو کہ آپ کے پاس معاشرتی سسٹم یا سیاسی سسٹم کو چلانے کے لیے آپ کے حقوق ہیں, جبکہ باقی جو 10 ہیں وہ کون سے ہیں جی؟ سوشل اینڈ اکنامک رائٹس ہیں. وہ معاشی اور معیشت سے متعلقہ آپ کے حقوق ہیں. ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اینی لا انکنسسٹنٹ ود دی رائٹس پرووائڈیڈ ان دی کانسٹیٹیوشن کنسیڈر ٹو بی وائڈ. کوئی بھی قانون, کوئی بھی کسی قسم کا ایکٹ, قانون یا ترمیم جو کہ ان 25 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہو تو ان کو آٹومیٹکلی نل اور وائڈ, مطلب ان کو آٹومیٹکلی ڈسمس کر دیا جائے گا, ان کو کچھ بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور ان کو انویلڈ کنسیڈر کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جناب یہ کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 دیکھیے گا نیچے جو ہائی لائٹڈ ہے. دا رائٹس وچ ہیو بین کیٹیگرائزڈ ان آر کانسٹیٹیوشن ایز فنڈامنٹل رائٹس آر سچ دیٹ no organ of state whether it be executive or legislature can act in their violation. جو بنیادی حقوق بیان کر دیے گئے ہیں, 25 بنیادی حقوق بیان کر دیے گئے ہیں آئین پاکستان میں, ان کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا, ان کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا, ان کی وائلیشن یا ان کی بے حرمتی کوئی بھی نہیں کر سکتا, چاہے وہ کوئی ایگزیکٹو کیوں نہ ہو, مطلب پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا وزراء میں سے کوئی کیوں نہ ہو, یا لیجسلیچر مطلب قانونی جو بڑے ہیں, ججز وغیرہ ہو گئے, وہ خود کیوں نہ ہوں. اب بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ آتے ہیں آرٹیکلس. وہ جو 25 آرٹیکلس ہیں ان کو اب ڈسکس کرتے ہیں. چیپٹر نمبر 1 میں ہمارے پاس آرٹیکل 9 آ جاتا ہے جو کیا کہتا ہے, جو کہ ہمارے پاس ہے شخص کی حفاظت یعنی کہ سیکورٹی آف اے پرسن سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. اٹ ڈکلیئرز دیٹ اے پرسن کین ناٹ بی ڈپرائیوڈ آف ہز لائف اور لبرٹی ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود لا. یہ کیا کہتا ہے آرٹیکل نمبر 9؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس سے اس کے جینے کا حق اور اس کا آزادی اس کی نہیں چھینی جائے گی جب تک کہ کسی قسم کی قانونی چارہ چوئی ضروری نہ ہو. ظاہر ہے ایک شخص نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو لائف امپریزنمنٹ ہو جاتی ہے یا اس کو ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی ہے, سزائے موت ہو جاتی ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایک قانونی چارہ جوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی سے اس کی جان لینے کا یا اس کی آزادی چھیننے کا اختیار نہیں رکھتا. آرٹیکل نمبر 10 سیف گارڈز ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. نو پرسن ہو از اریسٹڈ شیل بی ڈیٹینڈ ان کسٹڈی وداؤٹ بینگ انفارمڈ. کوئی بھی شخص جس کو گرفتار کیا جاتا ہے, مطلب اریسٹ کیا جاتا ہے, اس کو وجہ بتائی جائے گی کہ تمہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایوری پرسن ہو از اریسٹڈ اینڈ ڈیٹینڈ ان کسٹڈی شیل بی پروڈیوس بفور اے مجسٹریٹ ود ان اے پیریڈ آف 24 آورس آف سچ اریسٹ. جب بھی کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا تو کیا ضروری ہے, ہر علاقے میں ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عدالتیں ہوتی ہیں, عدالتوں کے علاوہ ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جب گرفتار ہوگا تو 2 سچویشنز ہوں گی.
آرٹیکل نمبر 10 کے مطابق. ایک تو یہ کہ اس کو پہلے بتایا جائے گا کہ تمہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے. نمبر 2, جب گرفتار کر لیا ہے تو اس کو گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کس کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ اکثر ایم سی کیوز آتے ہیں کہ کتنے گھنٹے کے اندر اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ بھی آ سکتا ہے جس کا آنسر ہے 24. یا یہ بھی کویشچن آ سکتا ہے, ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ کسی بھی شخص کو گرفتاری کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے کتنے گھنٹے کے اندر اندر پیش کیا جائے گا. مطلب آنسر کیا ہوگا؟ 24 بھی آنسر ہو سکتا ہے. مجسٹریٹ والی بھی بلینک بن سکتی ہے اور اس کے علاوہ اریسٹ والی بھی بن سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, پھر آ جاتا ہے آرٹیکل نمبر 10A, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. ٹھیک ہے, A person having criminal charges against him has the right to consult or be defended by a lawyer of his choice. کوئی بھی شخص جو کسی بھی جرم میں گرفتار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی بھی جرم کا اس پہ الزام لگتا ہے, تو اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسی بھی لائر, وکیل وغیرہ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے اپنا کیس ڈیفینڈ کر سکتا ہے, کیس لڑ سکتا ہے. آرٹیکل نمبر 11, سلیوری, فورس لیبر ایٹسیٹرا پروہیبٹیڈ. پروہیبٹیڈ مطلب ہوتا ہے پابندی ہونا, منع ہونا. سلیوری مطلب غلامی, فورس لیبر مطلب کسی کو بائی فورس یا کسی کو زور زبردستی کسی سے مزدوری کروانا یا کام کروانا. ٹھیک ہے, کیا کہتا ہے آرٹیکل نمبر 11 کہ سلیوری اور فورس لیبر مطلب غلامی اور زور زبردستی کا کام دونوں پر سختی سے ممانعت ہے. یہ بنیادی حق حاصل ہے ہر شخص کو. اس میں 3 سب سیکشنز آ جاتے ہیں. نمبر 1 کیا کہتا ہے جی, سلیوری از فاربیڈن, کہ غلامی پر سختی سے پابندی ہے. اینڈ آل فارمز آف فورس لیبر آر پروہیبٹیڈ انڈر کانسٹیٹیوشن. آئین کے مطابق زبردستی کسی سے مزدوری کروانے پر, کام کروانے پر بھی پابندی ہے. نو پرسن کین بی فورس ٹو ورک اگینسٹ ہز ول. کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی کہ اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام کروایا جائے. یہی وجہ ہے کہ شاید بہت سارے ہمارے ملک میں نا ویلے نکمے اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. خیر, سب سیکشن 3 آ جاتا ہے ہمارے پاس آرٹیکل 11 کا. نو چائلڈ بلو دی ایج آف 14 years شیل بی انگیجڈ ان اینی فیکٹری اور مائن اور اینی ادر ہیزیڈیس امپلائمنٹ. کوئی بھی بچہ جس کی عمر کتنے سال سے کم ہے, 14 سال سے کم عمر کا, ٹھیک ہے, اس کو کسی بھی قسم کی فیکٹری کے کام میں, کسی بھی قسم کے مائنز مطلب کانیں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئلے کی کان ہوگی, نمک کی کان ہوگی, کسی قسم کی کان کنی یا کسی اور قسم کا پرخطر کام, ٹھیک ہے, پرخطر قسم کی نوکری میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا. ہیزارڈیز مطلب جو اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہو. اس آرٹیکل میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں؟ نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے جی, سلیوری فاربیڈن ہے, مطلب اس پہ پابندی ہے. فورس لیبر پہ پابندی ہے. اور اس کے بعد کون سا ہے, کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر کام کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ کتنے سال سے کم عمر کے بچے کو فورس لیبر یا فیکٹری یا مائنس یا ہیزارڈیس قسم کے کام کے لیے نہیں کہا جائے گا, 14 سال. آرٹیکل نمبر 12, پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. ریٹروسپیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ اسی چیز کے لیے بار بار دہرائی جانے والی, ٹھیک ہے. نو لا شیل آتھرائز دا پنشمنٹ آف اے پرسن. کوئی بھی لا یا کوئی بھی قانون کسی بھی شخص کی سزا الاؤ نہیں کرتا. کن کیسز میں؟ نمبر 1 فار این ایکٹ اور اومیشن دیٹ واز ناٹ پنشیبل بائی لا ایٹ دا ٹائم آف دی ایکٹ اور اومیشن. جب اس بندے نے وہ کام کیا, لیٹس سپوز آج سے 10 سال پہلے کسی شخص نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے, لیکن اس ٹائم پہ اس کو جرم نہیں مانا جاتا تھا. جیسے سوشل میڈیا کے ایکٹس آ گئے ہیں, قانون آ گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نا یہ کرتے ہوتے ہیں. 10 سال پہلے لیٹس سپوز فیس بک پہ اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی ہے تو وہ شاید ہمارے پاس نہ ہراسمنٹ میں یا اس کے اگینسٹ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن وہی چیز آج کے دور میں کیا ہے جناب, وہ پنشیبل آفینس ہے, اس پہ سزا دی جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی شخص نے 10 سال پہلے کسی پوسٹ میں کسی کو گالی دی ہے تو وہ آج کے دور میں اس پہ مقدمہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ پنشیبل آفینس نہیں تھا. مقدمہ کرے گا بھی تو اس کو اس ٹائم کی گالی پہ سزا نہیں دی جائے گی. ہاں البتہ آج وہ گالی دیتا ہے تو اس کو ضرور سزا ملے گی. پیکا ایکٹ کے تحت مل سکتی ہے, ڈفرینٹ اور ہمارے پاس سائبر کرائم ایکٹس ہیں اس کے تحت مل سکتی ہے. For an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed. دوسری اس میں یہ سچویشن کہہ رہا ہے کہ جب اس نے وہ کارنامہ کیا تھا یا وہ جرم کیا تھا تو اس ٹائم پہ اس جرم کی جو سزا تھی اس میں اور اب کی سزا میں اگر فرق ہے تو اس کو نئی سزا نہیں دی جائے گی. لیٹس سپوز اس ٹائم پہ اس جرم کی سزا 2 ماہ تھی, لیکن آج کل اسی جرم کی سزا 10 سال ہے. اس شخص کو اگر اس جرم کی اس تاریخ کے حساب سے سزا دی جا رہی ہے تو وہ 2 ماہ ہی ہوگی, 10 سال نہیں ہوگی یا 2 سال نہیں ہوگی. آرٹیکل نمبر 13, پروٹیکشن اگینسٹ
ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن. ٹھیک ہے, ڈبل پنشمنٹ ایک ہی چیز کے بارے میں 2 دفعہ آپ کو سزا دینا, اور سیلف انکریمنیشن کیا ہوتا ہے کہ اپنے خلاف خود بیان بازی کرنا. ٹھیک ہے, نو پرسن شیل بی پروسیکیوٹیڈ اور پنشڈ فار دا سیم آفینس مور دین ونس. کسی بھی شخص کو ایک جرم کے لیے 2 دفعہ سزا نہیں دی جائے گی. لیٹ سپوز اگر اس نے 1 دفعہ چوری کی ہے تو اس کو 1 دفعہ سزا مل گئی, تو اس کو دوبارہ اسی چوری پہ سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز وہ کیا کہہ رہا ہے, اور وین ایکیوزڈ آف این اوفینس بی کمپیلڈ ٹو بی اے وٹنس اگینسٹ ہمسیلف, کہ کسی بھی شخص کو اپنے ہی خلاف گواہ کے طور پر بیان دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ آرٹیکل نمبر 13 ہمیں حفاظت دیتا ہے, یا ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے خلاف گواہی نہ دیں, اور ہمیں 2 دفعہ ایک ہی جرم کے خلاف سزا نہ دی جائے, ایک ہی جرم کی وجہ سے سزا نہ ملے. آرٹیکل نمبر 14, انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف اے مین ایٹسیٹرا. دا ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا, دا پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل, کہ کسی بھی شخص کی حرمت, مطلب کہ اس کی سیلف رسپیکٹ, اس کی ڈگنیٹی, اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا, اور اس کے گھر کی حرمت, ٹھیک ہے, یعنی کہ پرائیویسی آف ہز ہوم, اس کے بارے میں بھی خیال رکھا جائے گا, اور اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کے خلاف ورزی نہیں کی جائے گا. اس کو حق حاصل ہے کہ اس کی گھر کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھا جائے, اور اس کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ کیا جائے. نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر, کسی بھی شخص کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا. کس وجہ سے نہیں کیا جائے گا, فار دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ این ایویڈنس. ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کی گواہی لینے کے لیے, کسی بھی قسم کی شہادت دینے کے لیے کسی بھی شخص کو مار پیٹ نہیں کی جائے گی, یا اس کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا کہ تم فلاں شخص کے خلاف گواہی دو. آرٹیکل 13 میں کیا تھا کہ اپنے خلاف گواہی کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا, اور کسی دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی مجبور نہیں کیا جائے گا. آرٹیکل نمبر 15, فریڈم آف موومنٹ, مطلب گھومنے پھرنے کی آزادی. ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو ریمین ان اینڈ سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا ان دا پبلک انٹرسٹ, اینٹر اینڈ موو فریلی تھرو آؤٹ دا پاکستان, اینڈ ٹو ریزائڈ اینڈ سیٹل ان اینی پارٹ. ہر شخص جو کہ پاکستانی شہری ہے یا پاکستانی سٹیزن ہے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر رک سکتا ہے, ٹھیک ہے, داخل ہو سکتا ہے, انٹر مطلب, ٹھیک, موو فریلی تھرو آؤٹ پاکستان, پورے پاکستان میں آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے, اینڈ ریزائڈ اینڈ سیٹل ان اینی پارٹ, اور اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پر رہ سکتا ہے اور رہائش اختیار کر سکتا ہے, ادر دین سبجیکٹ ٹو اینی. سبجیکٹ ٹو مطلب کیا ہے کہ شرط کیا ہے, لیکن اس میں کہ اس پہ کسی قسم کی قانونی پابندیاں نہ ہوں. ٹھیک ہے, کسی قسم کی وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں نہ ہو, اور اس پہ قانونی پابندیاں نہ ہو. ادر دین دیٹ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز ایک شخص نے ایک جگہ پہ کوئی کرائم کیا ہے, ہو سکتا ہے اس کو اس جگہ پہ داخلے کی پابندی ہو جائے, ٹھیک, تو اس جگہ کو چھوڑ کے وہ باقی ساری جگہوں پہ گھومنے پھرنے کا مجاز ہے. آرٹیکل نمبر 16, فریڈم آف اسمبلی, اکٹھے ہونے کی, جمع ہونے کی آزادی. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی, ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ پرامن طور پر اکٹھا ہو سکتا ہے یا لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے, اینڈ وداؤٹ آرمس, اور بغیر اسلحے کے اکٹھا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ وہ پرامن طریقے سے اکٹھا کرے گا, اور دوسرا یہ کہ جو اس نے اسمبلی اکٹھی کی ہوئی ہے, یا جو لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, یا اس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اپنے پاس, ان میں سے کوئی بھی آرمڈ نہیں ہوگا, مطلب اس کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں ہوگا. سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک کہ اس پر کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی نہ ہو تب. آرٹیکل نمبر 17, فریڈم آف ایسوسیشن, کسی بھی چیز سے افیلیٹ ہونے کی, یا ایسوسیٹ ہونے کی, یا کسی بھی چیز سے تعلق قائم کرنے کی آزادی. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم ایسوسیشنز اور یونینز, ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسوسیشنز مطلب جماعتیں بنا سکتا ہے اور یونینز بنا سکتا ہے. پھر اگین وہی چیز ہے, سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن, جب تک کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی وجوہات موجود نہ ہوں کہ وہ شخص کسی قسم کی کوئی یونین, جماعت یا گروپ یا گروہ بنا کے کیا کرے گا, وہ پاکستان کے سوورنٹی یا انٹیگریٹی یا پاکستان کی حفاظت یا حق خود اختیاریت کے خلاف جائے گا. ٹھیک ہے, ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دا سروس آف پاکستان, ہر وہ شخص جو کہ پاکستان کی سروسز میں نہیں ہے, مطلب کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے, شیل ہیو رائٹ ٹو فارم اور بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جماعت بنا سکتا ہے, اور کسی سیاسی جماعت کا ممبر بھی بن سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کوئی سیاسی جماعت بنائے یا کسی سیاسی جماعت کا ممبر بنے یا رکن بنے, لیکن اگر کوئی شخص سرکاری ملازم نہیں ہے
تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت بھی بنا سکتا ہے اور کسی دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت بھی اختیار کر سکتا ہے. ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دی سورس آف اٹس فنڈس. ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر سیاسی جماعت پابند ہے کہ وہ اپنے جو سورسز آف فنڈز ہیں یا ان کو جتنے بھی عطیات یا ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ باقاعدہ لسٹ آؤٹ کریں گے، باقاعدہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں سے ہمیں پیسہ آ رہا ہے. آرٹیکل نمبر 18 فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن. ہر شخص کو اختیار حاصل ہے آرٹیکل نمبر 18 1973 کے آئین کے مطابق کہ وہ کسی بھی قسم کا لین دین کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے اور پیشہ اختیار کر سکتا ہے. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو انٹر اپون اینی لافل پروفیشن، لافل ٹھیک ہے قانونی طور پہ جو جائز ہے، اور آکوپیشن اینڈ ٹو کنڈکٹ اینی لافل ٹریڈ اور بزنس. کوئی بھی قانونی طور پر جائز کاروبار یا خرید و فروخت وہ کر سکتا ہے. آرٹیکل نمبر 19 فریڈم آف اسپیچ. اس کے بڑے رولے شولے پڑے رہتے ہیں، اکثر شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے جناب فریڈم آف اسپیچ چھین لیا گیا، فریڈم آف اسپیچ پاکستان میں نہیں ہے، فریڈم آف اسپیچ بے جا استعمال ہو رہا ہے، دس اینڈ دیٹ ٹھیک ہے. آرٹیکل نمبر 19 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے. ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل ہیو فریڈم آف اسپیچ ایز ویل ایز ایکسپریشن. ایک تو یہ کہ وہ بول سکتا ہے اور اپنے خیالات، ایز ویل ایز ایکسپریشن مطلب کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. دیر شیل بی فریڈم آف دا پریس. کیا جناب کہہ رہے ہیں کہ فریڈم آف پریس ہے کہ اس کو صحافت کا، آزادی صحافت کا حق حاصل ہے، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز. مختلف ادوار میں یہ کہ مختلف چیزوں کی مختلف وجوہات کی بنیاد پر کیا کیا جاتا تھا. کچھ اخباروں پر پابندی لگ جاتی تھی، کچھ کالمز پر پابندی لگ جاتی تھی، میگزینس پر پابندی لگ جاتی تھی، ریڈیو چینلز پہ ریڈیو پروگرامز پہ پابندی لگ جاتی تھی، یا پھر ڈفرینٹ ٹی وی چینلز وغیرہ پہ پابندی لگتی رہی ہے. وہ کس لیے لگتی رہی ہے کہ وہ یا تو اسلام کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں یا وہ ملک و قوم کی حفاظت یا اس کے تحفظ کے اگینسٹ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ آزادی صحافت بھی ہے سب کو، فریڈم آف اسپیچ بھی اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے. آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن، معلومات حاصل کرنے کا حق. آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پبلک انٹرسٹ میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جو بھی پروجیکٹ چل رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. لیٹ سپوز کہیں کوئی سڑک بن رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں باقاعدہ معلومات لے سکتے ہیں کہ کتنی بن رہی ہے، کیوں بن رہی ہے، کتنا پیسہ لگ رہا ہے اور کب کب کیسے کیسے لگ رہا ہے ٹھیک ہے. اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا یا معلومات لینے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے. آرٹیکل نمبر 20 فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے اور اپنے مذہب سے متعلقہ کسی بھی قسم کا ادارہ چلا سکتا ہے یا اس کو رن کر سکتا ہے. سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی. یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے کہ قانون، پبلک آرڈر مطلب جو نظم و ضبط ہے اس کے حساب سے، اور مورالٹی کہ مطلب کسی قسم کی کوئی فحش چیز نہ ہو ٹھیک ہے. ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز ریلیجن. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے اور اس کو پروپیگیٹ کر سکتا ہے، مطلب آگے پھیلا سکتا ہے. پروپیگیشن ہوتا ہے پھیلانا. ایوری ریلیجیس ڈومینیشن اینڈ ایوری سیکٹ دیر آف شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیبلش، مینٹین اینڈ مینیج اٹس ریلیجیس انسٹیٹیوشنز. ہر ریلیجیس ڈومینیشن مطلب ہر ایک مذہبی جو گروہ ہے یا گروپ ہے اس کو، اینڈ ایوری سیکٹ اور ہر فرقے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فرقے سے متعلق کوئی بھی ادارہ بنا سکتا ہے اور اس کو مینٹین کر سکتا ہے، بنانے کے علاوہ اس کی مینٹیننس کر سکتا ہے اور اس کا نظم و ضبط کر سکتا ہے یا اس کو چلا سکتا ہے. آرٹیکل نمبر 21 سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن. مذہبی کسی بھی قسم کی اختیارات جب استعمال ہو رہے ہیں تو یا مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے یا مذہبی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے کہ آپ کو کسی قسم کا ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. نو پرسن شیل بی کمپیلڈ ٹو پے اینی اسپیشل ٹیکس. کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی قسم کا مخصوص ٹیکس دے یا جزیہ دے. دیٹ کین بی اسپینٹ آن پروپیگیشن اینڈ اور مینٹیننس آف اینی ریلیجن. کہ جس ٹیکس کو وہ استعمال کہاں پہ کریں گے جناب، کسی بھی مذہب کی تشہیر یا اس کے نظم و ضبط یا اس کے انضمام کے لیے وہ اس کو استعمال کریں گے ٹھیک ہے. کس چیز کے لیے؟ وہ اپنے ریلیجن کے علاوہ. لیٹ سپوز میں مسلم ہوں تو مجھے کوئی بھی کرسچن فورس نہیں کر سکتا کہ میں اس کو
کرسچینٹی کی پروپیگیشن کے لیے ٹیکس دوں. اسی طرح کوئی بھی مسلمان کسی کرسچن کو فورس نہیں کر سکتا کہ تم مجھے پیسے دو، میں مسلمانوں کی اسلام کی تشہیر کرنا چاہتا ہوں. یہ حق آپ کو کس نے دیا ہوا ہے؟ آرٹیکل نمبر 21 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. آرٹیکل نمبر 22 سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان رسپیکٹ آف ریلیجن. No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to a religion other than his own. کوئی بھی شخص جو کسی تعلیمی ادارے میں موجود ہے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اس کو فورس نہیں کیا جائے گا، اس سے زور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے بارے میں ہونے والی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی یا کسی بھی قسم کے کسی ایونٹ میں حصہ لے، ٹھیک ہے، یا اس کو اٹینڈ کرے، اس میں پارٹیسپیٹ کرے، یا اس سے معلومات لے، یا اس کی انسٹرکشنز پر عمل پیرا ہو. آرٹیکل نمبر 23 اینڈ 24 رائٹ ٹو پراپرٹی. یہ جائیداد سے متعلق حقوق ہیں. ایوری سٹیزن شیل ہیو رائٹ ٹو ایکوائر، ہولڈ اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی. ہر شخص کو جو پاکستانی شہری ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں کہیں پہ بھی جائیداد لے سکتا ہے، خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہولڈ کر سکتا ہے، مطلب اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اپنے زیر استعمال لا سکتا ہے. اینڈ ڈسپوز آف پراپرٹی، اور اس کو بیچ سکتا ہے یا اس سے جان چھڑا سکتا ہے. ان اینی پارٹ آف پاکستان، پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ، سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف پبلک. وہی چیز آ جاتی ہے جب تک کہ اس پہ قانونی طور پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو. نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز پراپرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا. ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اف پراپرٹی لینڈ از نیڈیڈ ان پبلک انٹرسٹ، اگر وہ چیز جو ہے ہمیں اس پہ رفع عامہ کے لیے درکار ہے، لیٹ سپوز کہیں پہ سڑک بننی ہے، پانی کا کنواں بننا ہے، یا سرکاری کسی کام کے مد میں ضروری ہے، سرکاری اسپتال یا اسکول بننا ہے، اس مد میں چاہیے، تو سرکار کیا کرے گی؟ سرکار اس کو باقاعدہ پے کر کے اس سے پراپرٹی لے گی، اور سرکار کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس سے وہ جائیداد لے لے. آرٹیکل نمبر 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز. آل سٹیزن آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹل ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا. تمام شہری جو پاکستان کے ہیں وہ سب کے سب قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور ان سب کو برابری پر قانونی حقوق حاصل ہیں. دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دی بیسس آف سیکس الون. کسی بھی جگہ پر جنس کی بنیاد پر، مطلب مرد یا عورت کے فرق کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا. نتھنگ ان دس آرٹیکل، یہ سب سیکشن 2 آف آرٹیکل 25 کہہ رہا ہے، نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل پریونٹ دی اسٹیٹ فرام میکنگ اینی اسپیشل پروویژن فار دی پروٹیکشن آف وومن اینڈ چلڈرن. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرٹیکل 1 میں یہ کہہ تو دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو جی قانونی تحفظ حاصل ہے، لیکن کیا ہے جناب کہ جہاں پر حکومت کو ناگزیر گزرے یا حکومت ضروری سمجھے تو وہ خواتین اور بچوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص قسم کے، مخصوص قسم کے حقوق دے سکتی ہے، یا کسی شخص کو کسی جگہ پہ جانے آنے سے کسی چیز سے روک سکتی ہے. آرٹیکل 25 ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یہ اکثر آتا ہے اور یہ بڑا کامنلی کویشچن کیا جاتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، بیسک رائٹ ٹو ایجوکیشن کس آرٹیکل کے تحت دیا جاتا ہے؟ 25A کے تحت دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی فری، مطلب بغیر پیسوں کے، بغیر لین دین کے، اور بنیادی تعلیم سب کو ضرور دے. ٹھیک ہے، اب بنیادی تعلیم کہاں سے، کس ایج گروپ کو دی جائے گی؟ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کو، مطلب میٹرک تک کی تعلیم کو بنیادی تعلیم کہا جاتا ہے. ان سچ اے مینر ایز مے بی ڈیٹرمنڈ بائی دی لا، جیسا کہ قانون کے اس حساب سے بنیادی تعلیم جو کہ بالکل مفت ہوگی وہ دی جائے گی 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے بچے کو. اور یہ کس آرٹیکل کے تحت ہے؟ یہ 25A کے تحت ہے. آرٹیکل 26 نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. ٹھیک ہے، کسی بھی جو کہ پبلک پلیس ہے ہمارے پاس، جیسے پارک ہو گئے، جیسے کہ ہمارے پاس پبلک یونیورسٹیز ہو گئی، جیسے کہ پبلک ہاسپٹلز ہو گئے، کسی کو کسی بھی جگہ پہ جانے کے سے ممانعت نہیں ہے یا اس کو روکا نہیں جائے گا. ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پلیسز آف پبلک انٹرٹینمنٹ اور ریزورٹ. انٹرٹینمنٹ اور ریزورٹس بھی اس میں شامل ہے. ناٹ انٹینڈیڈ فار ریلیجیس پرپزز اونلی، صرف مذہبی رسومات کے لیے جو مختص ہیں ان کے علاوہ. ٹھیک ہے، دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن، کسی قسم کی کوئی تفریق یا فرق نہیں رکھا جائے گا اگینسٹ اینی سٹیزن، کسی بھی شہری کے خلاف، آن دی گراؤنڈس آف، کن بنیادوں پر؟ ریس، ریلیجن، کاسٹ، سیکس، ریزیڈنس اور پلیس آف برتھ. کہ اس کی نسل کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کی جینڈر کیا ہے، وہ کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، یا اس کی
جائے پیدائش کیا ہے. ان بنیادوں پر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی. کہاں پہ نہیں ہوگی؟ پبلک پلیسز پر نہیں ہوگی، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی ہیں چاہے ریزورٹ کی ہیں. آرٹیکل 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکرمنیشن ان سروسز. ٹھیک ہے، جو نوکریاں، سرکاری نوکریاں یا آسامیاں آتی ہیں ان میں بھی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ یا اپنے ایجوکیشنل معیار کے مطابق کسی بھی قسم کی سرکاری نوکری حاصل کر سکتا ہے. No citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground of only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth. ان وجوہات مطلب وہی قومیت، نسلی بنیادوں پر یا قومی بنیادوں پر یا جنڈر کی بیسس پر یا اس کے جائے پیدائش یا اس کے رہائشی علاقے کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو منع نہیں کیا جا سکتا کہ تم اس نوکری کے لیے فٹ نہیں ہو. آرٹیکل 28 preservation of language, script and culture. Any section of citizens having a distinct language, distinct مطلب مختلف زبان، script اور culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان کو یا اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکے، ٹھیک ہے، اس کو سنبھال سکے یا اس کی حفاظت کر سکے، ٹھیک ہے. اینڈ اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز فار دیٹ پرپز. اور اس کی پروپیگیشن یا اس کی حفاظت یا اس کی پروموشن کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ ادارے قائم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کلچر، اپنی زبان اور اپنے لہجے یا اپنے طریقہ طور اطوار کی حفاظت کے لیے. یہ تو ہمارا جناب بیسک ہیومن رائٹس. 25 رائٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں چیپٹر نمبر 1 اور 2 کے، ٹھیک ہے، جن میں سے ہم نے کیا کہا تھا کہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں. کون کون سے کتنے رائٹس ہیں ہمارے پاس؟ 15 رائٹس وہ ہیں جو سول اور پولیٹیکل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 10 وہ ہیں جو کہ سوشل اور اکنامک رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن میں وہ لینڈ، پراپرٹی، جاب، دس اینڈ دیٹ آ جاتا ہے. فریڈم آف اسپیچ والا بھی ہم نے پڑھا ہے. اس میں ہم لوگوں نے آرٹیکل 25 پڑھا ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن. آرٹیکل 25 ہے ایکویلٹی آف سٹیزن، کے تمام شہری برابر ہیں. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس جو آرٹیکلز آتے ہیں، فریڈم آف پروفیشن، ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، یہ بھی اکثر آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19 یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے موجودہ صورتحال کے لحاظ سے. اور فریڈم آف ایسوسیشن، کسی سے بھی آپ افیلیشن رکھ سکتے ہیں یا منسلک ہو سکتے ہیں. سلیوری فورس لیبر آرٹیکل 11 یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل 10A بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آگے بیسک ہیومن رائٹس جو کہ ہمیں قانون یا ہمارا آئین جن کے بارے میں تحفظ دیتا ہے. اس سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر کے وہاں پہ ایڈمن سے رابطہ کر کے بھی ہر قسم کا کویسچن کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم فار آل دا کویسچنس اینڈ کوئریز اینڈ آل دا بیسٹ فار دا ایگزام. تھینک یو سو ویری مچ.